नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई दुश्वारी या परेशानी हो जिसका हल आप कुरान व हदीस और सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हारून निज़ामी साहब। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ दुआया कलमात के साथ करना चाहेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे करीब हूँ और तुम्हारी सहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब तुम मुझसे सवाल करते हो तो मैं तुम्हारे सवालों को सुनता हूँ और उसको पूरा भी करता हूँ। तो दुआ के सिलसिले में आया कि आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन भी दुआएं कबूल होती हैं। और जुमे के दिन ख़ास तौर से एक घड़ी ऐसी भी होती है जिसमें दुआ ख़ास तौर से कबूल होती है। जुमे के दिन का ख़ास अमल ये है कि हम दुरूद शरीफ की पाबंदी करें। दो अमल जुमे के दिन के ऐसे हैं कि इनको अपने मामूल में लाना चाहिए और पाबंदी से इनको पढ़ना चाहिए। पहला अमल तो ये है कि जुमे के दिन ख़ास तौर से जो अमल है वो दरूद शरीफ का है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन कोई भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी दरूद शरीफ पढ़ेगा या पढ़ेगी तो डायरेक्ट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचता है और फरिश्ता इब्ने फला करके नाम बताता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे करीब वो मेरा उम्मती होगा जो कसरत से दुनिया में मेरे ऊपर दरूद शरीफ जिसने पढ़ा होगा। एक तो अमल ये हुआ। दूसरा अमल जो है वो सूरह कहफ की तिलावत करनी है। जुमे के दिन ख़ास तौर से सूरह कहफ की तिलावत करनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह की बंदी ने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी, अगली जुमे तक आने वाली बुराइयों में, छुपी बुराइयों में सबसे बड़ी जो बुराई है वो दज्जाल का आना है, जो आग भी बरसाएगा, पानी भी बरसाएगा, कहसाली भी करेगा, खुशहाली भी करेगा, वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। लेकिन जिसने सूरह कहफ की तिलावत की होगी, अगर इस हफ्ते दज्जाल भी निकल आया तो दज्जाल का असर ऐसे शख्स के ऊपर नहीं होगा जिसने सूरह कहफ की तिलावत की होगी। तो हम जुमे के दिन ख़ास तौर से दरूद शरीफ की पाबंदी करें और सूरह कहफ की तिलावत करें। शेखुल अरब वल अज़ब मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जुमे के दिन 2 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते थे। 2 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते थे और ये सबसे छोटा दरूद शरीफ पढ़ते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात मैं और बता दूं, इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते भी मैंने अपने तमाम नाज़रीन को दरूद शरीफ बताया था कि जुमे के दिन असर की नमाज पढ़कर, जुमे के दिन असर की नमाज पढ़कर उसी हैयत में हम बैठे रहें और 80 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह ताला 80 साल के गुनाह मुआफ़ करता है और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। फिर से इसको सुन ले कि जुमे के दिन कोई भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी असर की नमाज पढ़कर उसी हैयत में बैठे रहे, बग़ैर बात किए हुए 80 मरतबा या दरूद शरीफ पढ़े तो 80 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। वो कौन सा दरूद शरीफ है?
اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ درود شریف پڑھے تو خاص طور سے آج جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. درود شریف کثرت سے پڑھیں اور سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں. اور یہ جو میں نے درود شریف بتایا عصر کے بعد پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی چین و سکون کی زندگی دے گا اور آخرت کی زندگی کے اندر شاداب جنت عطا کرے گا. بالکل. اور پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم یو پی سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجئے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا بیٹا ہے گا، اس کا 10ویں کلاس کے اس کے بورڈ کے ایگزام آئیں گے تو وہ پڑھ کے بھول جا رہا ہے گا. وہ مطلب پڑھائی کرتا ہے گا اور بھول جاتا ہے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی دعا بتا دیجیے. آپ مفتی صاحب نے پہلے بادام پہ بتایا تھا کیا پڑھنا، ہم بھول گئے. وہ بتا دیجیے ہمیں کیا پڑھنا ہے، اس کی یادداشت اچھی رہے پڑھائی میں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے کہ 40 بادام لے لیں اور اس کے اوپر قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم. یہ دعا 16ویں سپارے میں 16 سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ دعا پڑھنی ہے. اس دعا کو 40 مرتبہ پڑھ کے 40 بادام پہ دم کر لے اور روزانہ نہار منہ 1 بادام بچے کو کھلائے کرے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع جلال راجستھان سے بول رہے ہیں. سوال کیجیے. سوال یہ کہ جو پیش امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں، اس میں جب وہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں تو مقتدی کو بھی کہنا ہے یا نہیں کہنا؟ یہ پوچھنا ہے. جیسے رکوع سجدے کے درمیان بھی اللہ اکبر کہتے ہیں پیش امام صاحب، تو مقتدی کو بھی کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے، کہ خاموشی دینا ہے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. جی جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے. صرف مقتدی جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو سورہ فاتحہ اور کوئی صورت نہیں پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور کوئی صورت نہیں پڑھنی ہے. باقی سارا مقتدی کو پڑھنا ہے، یعنی ثنا بھی پڑھنا ہے اور اللہ اکبر بھی کہنا ہے، رکوع میں بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اتحیات درود شریف سب کچھ پڑھنا ہے. صرف سورہ فاتحہ اور کوئی صورت نہیں پڑھیں گے امام کے پیچھے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. لگتا ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ کرگل سے عبد الکریم بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا مسز کا سر درد رہتا ہے ہمیشہ. درد رہتا ہے کہاں پر؟ سر درد. اچھا جی سر میں درد رہتا ہے. کب سے ہے یہ کیفیت؟ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. جی بھائی کے سر میں درد رہتا ہے. جی بھائی کو چاہیے کہ یہ کڑوا تیل لے لیں اور کڑوے تیل کے اوپر جو ہے یہ قرآن مجید کی یہ دعا دم کریں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. 15 سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے آدھا، اس سے تھوڑا سا پہلے یہ دعا لکھی ہے اور اس کو 21 مرتبہ تیل کے اوپر دم کریں. وہی تیل کو سر میں مالش کریں تو انشاءاللہ سر کا درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ.
اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جموں سے. جناب میرے بیٹا ہے نا, ایک ہی بیٹا ہے, تو اس کو وہ بیمار ہی رہتا ہے نا, اس کا ابو بھی نہیں ٹھیک رہتے, وہ بھی نہیں ٹھیک رہتا ہے, بیمار رہتا ہے. اب نہ اس کا کوئی کاروبار ہے, ایسے ہی گھر میں ہی پڑا رہتا ہے. تو کوئی دوا, کوئی ٹانگ کو بھی درد ہے اس کو بہت زیادہ ہے, ہڈی میں انجیکشن لگا ہے اس کو 8,000 کا, تو کچھ فرق نہیں ہے. بڑی پریشان عمر ہوں کیا ہے میں. بیٹے کی؟ عمر ہے 28 سال. جی. ہاں. اور مطلب کس طرح کی تکلیف رہتی ہے؟ درد رہتا ہے باڈی میں؟ درد رہتا ہے, ٹانگ کو درد رہتا ہے اس کو. ہاں, ٹانگ کو بڑا درد ہے, اور نہ کوئی کاروبار ہے نہ کچھ, ایسے ہی بڑا پریشان ہے. مالی طور پر پریشانی ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے, جواب دیا جائے گا. اچھا. جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے کہ صبح 40 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بدنی. یہ دعا صبح 40 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں. اور شام کو ایک دعا ہے, انی مغلوب فانتصر, انی مغلوب فانتصر. یہ شام کو 40 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لانی لو فٹافٹ سے. جی ہلو. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہلو, اس کا اسپیکر بند کر پہلے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہلو. ہاں, راجستھان سے. جی سوال کیجئے. جی وہ مولانا صاحب نے بتایا تھا نا سورہ رحمان کے بارے میں, پڑھ کے مکان میں پانی کو چھڑکنا ہے کہ کتنی بار پڑھنا ہے, اور سورہ رحمان کون سے سپارے میں ہے, تھوڑی سی پڑھ کے بتا دیں مجھے. کس تعلق سے یہ بتایا گیا تھا؟ یہ مکان کا کام آدھا ادھورا پڑا ہے نا, اس لیے میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا, تو سورہ رحمان بتایا تھا مولانا صاحب نے. ٹھیک ہے, جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. کتنی بار پڑھنا ہے, اور مجھے تھوڑی سی پڑھ کے بتا دیں کون سے سپارے میں ہے وہ سورہ رحمان, اور کتنی بار پڑھ کے پھونکنا ہے, کتنے دن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. سورہ رحمان صبح 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور شام کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ رحمان 27 سپارہ 27 جہاں پہ سپارہ ہے وہاں پہ جو نصف سپارہ ہوتا ہے, آدھا پارہ ہوتا ہے, وہاں پہ یہ دعا یہ سورت لکھی ہے. 27 سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے, آدھا ہوتا ہے, وہاں پہ یہ سورت ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. 1 مرتبہ صبح 1 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پورے گھر میں چھڑکے, تو گھر میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور کرے گا انشاءاللہ. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبدالوحید جے پور راجستھان سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. سوال یہ ہے میرا کہ جب امام صاحب کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میرا دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے. دھیان کہیں اور رہتا ہے؟ ہاں دھیان ادھر ادھر چل جاتا ہے. تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے میری نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے, جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. جی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اب ان کے چاہے جتنے ہی خیالات آئیں, خیالات کو روکنا چاہیے, اس کو نظر انداز کرنا چاہیے, لیکن نماز ہو جائے گی. امام صاحب کی نماز ہو گئی تو ان کی بھی نماز ہو جائے گی. نماز میں کوئی خلل نہیں ہے, بلکہ اگر بھائی کو خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں,
تو ان کو چاہیے کہ نیت باندھنے سے پہلے یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نیت باندھنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور داہنے کندھے کی طرف جو ہے ہلکا سا پھونک مار دیں اور بائیں کندھے کی طرف پھونک مار دیں، تو اس سے ان کے وسوسے اور خیالات دنیاوی کم آئیں گے. اور نماز امام صاحب کے پیچھے یہ پڑھیں، خیالات کی وجہ سے جو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی حرج نہیں. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ شاہجہان پور سے جلال آباد تحصیل جلال آباد سے بات کر رہا ہوں. ایوب. جی ایوب صاحب ہلو. سوال کیجیے. ہلو. جی سوال کیجیے. میرا ایک سوال ہے حضرت. جی میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو آج کل جو مسلمان لوگ جو ہیں یہ برادری بات، جیسے مطلب کوئی انصاری کہتا ہے، کوئی خان صاحب کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے کہ ہم آپس میں سب بھائی ہیں. جی بالکل. لیکن ایسا مطلب لوگ ظاہر نہیں کرتے ہیں، قربانی نہیں دیتے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی جی مولانا صاحب. بھائی کے سوال کو تھوڑا واضح کر دیجیے عرفان بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمان جو ہے برادری میں بٹے ہوئے ہیں، انصاری ہیں، شیخ ہیں، سید ہیں، یا اور جو برادری ہیں، جبکہ اسلام میں ہے کہ تمام مسلمان بھائی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ ان کا سوال یہ تھا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان آئینے کی طرح ہے، جسم کی طرح ہے. تو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں، میں نے تم کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، اور تم سب کا آپس میں جو ہے بھائی کا رشتہ ہے، لیکن ہم نے اس میں جو ہے قبیلے اور کنبے اور خاندان اس لیے بنائے لتعارفوا، ایک دوسرے کی جو ہے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے کہ بھائی یہ فلاں خاندان سے ان کا تعلق ہے اور یہ فلاں جو ہے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ فلاں خاندان سے ہیں، فلاں قبیلے سے ہیں، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ آپس میں اگر ایسا کوئی کر رہا ہے کہ میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو یہ اس کی ایک علم کی کمی ہے، یہ غلط بات ہے. سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، لہذا قبیلے کنبے اس لیے اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ جات برادریاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ تم انصاری برادری سے ہو، تم شیخ برادری سے ہو، تم پٹھان برادری سے ہو. لیکن اس میں جو ہے کوئی بڑھوتری نہیں ہونی چاہیے، اس میں فخر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہیں. تو سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، اور یہ کنبے خبیر اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنایا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کون صاحب ہیلو. بات کر رہی ہیں؟ کولکاتہ سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. سوال ہے، ہمارے گھر میں 5 لوگ فیملی ہے ہم لوگ، لیکن کسی کی صحت نہیں بنتی. کہ ایسا کوئی دعا بتائیے سب کا صحت جلدی بن جائے، اچھا رہے. کیا بیمار رہتے ہیں لوگ؟ نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن کسی کی صحت نہیں بنتی. کھانا پینا بھی سب کا ٹھیک ہے، لیکن کوئی صحت نہیں بنتی. شکریہ کال کرنے کے کوئی لیے. بیماری نہیں ہے. ٹھیک. جی مولانا صاحب. صحت کے لیے ان کو چاہیے کہ 2 چیزیں استعمال کریں. ایک تو کھجور کا استعمال کریں کہ سارے بچوں کو، گھر والوں کو جن کی صحت نہیں بن رہی ہے، ان کو روزانہ ناشتے میں 3 کھجور کھانا ہے. اور اگر کھجور کے ساتھ میں اگر ان کو مہیا ہو جائے، دستیاب ہو جائے، جیسے ککڑی ہے، پھوٹ ہے، کھیرا ہے، ککڑی ہے، پھوٹ ہے، کھیرا ہے، یہ چیز بھی استعمال کرائی جائے. اور جو ہے کھجور کو ضرور استعمال کرایا جائے. تقریباً 3 کھجور ناشتے میں تو کھلانا چاہیے. اور باقی قرآن مجید کی دعا ہے یا متینو
یا متینو، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرائیں، 3 کھجور اور پھوٹ اور ککڑی اس کا بھی استعمال کرائیں، انشاءاللہ صحت بنے گی۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کشمیر سے بول رہا ہوں، میرا نام مدثر ہے۔ جی مدثر صاحب سوال کیجیے۔ جی سر، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی ہے، مجھے کوئی دوا یا دعا کی ضرورت ہے، آپ بولیے مولوی صاحب۔ رات میں نیند نہیں آتی، کب سے ہے یہ شکایت؟ جی یہ شکایت کب سے ہے؟ بس 1-2 مہینے سے۔ 2 مہینے سے۔ آپ کی ایج؟ جی جی آپ کی عمر کیا ہے؟ اور میری عمر 25-26۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ بھائی کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ دعا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک تسبیح یہ پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے، اور دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے ان کو اپنے دونوں تلووں میں تیل کی مالش کرنی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نیند انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ کرگل سے عبدالقیوم بات کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ سوال میرا یہ ہے، میرے مسز کا سر میں درد رہتا ہے۔ جی تو اینی ٹائم رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے درد؟ ہمیشہ رہتا ہے جی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا سسر جی جو ہے ان کو چلنا تھوڑا سا پرابلم پڑ جاتی ہے، اور اس کا زبان ہے جو بولنا چاہتا ہے وہ تھوڑا اس کی بولنا بند ہو چکی، تھوڑا بولنا اچھی طرح نہیں بول پا رہا ہے وہ۔ جی جی مطلب وہ صحیح سے چل نہیں پاتے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں؟ ہاں، صحیح سے چل نہیں پا رہے اور صحیح سے بول نہیں پا رہے ہیں۔ کچھ پرابلم ہے کیا؟ پرابلم تو کچھ نہیں ہے۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ بھائی کا پہلا سوال وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلا سوال تھا کہ ان کی اہلیہ ہیں، ان کے سر میں درد رہتا ہے۔ جی ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اگر کوئی تیل بالوں میں استعمال کرتی ہیں تو اس تیل کے اوپر یہ دعا پڑھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ دعا 21 مرتبہ پڑھ کے اسی تیل پہ دم کریں جو تیل وہ بالوں میں استعمال کرتی ہیں، تو انشاءاللہ ان کا درد جو ہے دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال جو بھائی نے کیا، ان کے ریلیشن میں جو بھی ہے وہ بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی یہ دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ آواز صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہے، ان کے والد صاحب کو یہ پریشانی ہے کہ صحیح سے بول نہیں پا رہے ہیں، چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ چلنے میں اگر تکلیف ہوتی تو سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سورہ علق جو ہے یہ 30 سپارے میں ہے، پوری سورت پانی پہ دم کر کے پلائیں تو جو پیروں میں تکلیف ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جاوید اختر بول رہا ہوں، نوڈا سے۔ جی سوال کیجیے۔ آپ کے سلسلے پوچھنا تھا نام علی جی سوال کیجیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب؟
جی خواب کی تعبیر اس پروگرام میں نہیں بتائی جاتی ہے. اگر کوئی اور سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی بہتر ہے, چلیے اللہ حافظ. چلیے شکریہ. تو ناظرین مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. آپ جب بھی کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں, آواز کو مختصر اور سوال کو مختصر اور واضح رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, جلد حاضر ہوتے. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں رام کوٹا راجستھان سے بول رہی ہوں. مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال اور پوچھنا ہے, کتنی بار پڑھ کے سننا ہے یہ؟ کیا سوال ہے؟ وہ سورہ رحمان کے بارے میں پوچھا ہے, تو میں کتنی بار پڑھنا ہے اس کو اور کب تک پڑھنا ہے؟ اچھا کس سلسلے میں؟ مکان کا کام نہیں ہو رہا ہے نا پورا, اس لیے جی آپ کو جواب دیا گیا تھا اس کا. جواب دیا گیا تھا پر کتنے دن تک کرنا ہے یہ پوچھنا ہے مجھے. چلیے ٹھیک ہے, اس کا جواب دیا جائے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بھیا ہماری بہت پریشانی ہے کام دھندے میں. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ علی گڑھ سے بات کر رہے ہیں. جی کیا پریشانی؟ آواز بند کر لیجیے اور سوال کیجیے. کام نہیں ہوتا ہے صحیح. جی کاروبار میں پریشانی ہے؟ دکانداری ہے, دکان ہے, اس میں خیر برکت نہیں ہے زیادہ. کس چیز کی دکان ہے؟ اس کی ہے پرچونی کی, کھانے سے آٹا واٹا چینی وینی اس کی دکانداری ہے. ٹھیک ہے جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب ٹھیک ہے, آپ کا سوال واضح ہو چکا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے بعد نماز مغرب کے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. بعد نماز مغرب کے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. سورہ واقعہ 27 سپارے میں ہے جہاں پہ نصف ہوتا ہے آدھا. اور صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایک تسبیح صبح پڑھنا ہے. بعد نماز مغرب کے سورہ واقعہ پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ جو ہے ان کے کاروبار میں اللہ برکت دے گا. جی اور کوٹا سے کال تھی کہ سورہ رحمان جو آپ نے بتایا تھا گھر مکمل ہونے کے سلسلے میں, وہ کتنے دنوں تک کرنا ہے یہ عمل؟ جب تک ان کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ملے, جب تک اس کو جاری و ساری رکھیں. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں ویسٹ بنگال بردوان سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. کل میں نے 3 سوال کیے تھے تو وہ جواب نہیں ملا, اس لیے ہم نے پھر فون کیے. تو میرا 3 سوال تھا. ایک پہلا تھا, میرا بھابھی گھر چھوڑ کے چلی گئی تو یہاں آنے کے نام نہیں لے رہا, بولا وہاں مائکے میں رہوں گی. اسی میرا بھیا سے جھگڑا چل رہا ہے, اسی لیے ان لوگ کو میں نے ٹھیک سے گھر چلائے, اسی لیے کوئی دعا ہے تو بولیے. اور دوسرا سوال ہے, جو غیر مسلمان کا ہم لوگ کوئی میں نے فطرہ یا دان خیرات کر سکتی ہوں, غریب ہے. اور تیسرا سوال ہے جو غیر مسلمان ہیں ان لوگ کو ہم لوگ دعا میں نے جو خیرات کرتی ہوں. تیسرا سوال ہے جو اگر کھانا بناتے بناتے کہ ذہن میں میرا سورہ وورہ چلاتا ہے تو پڑھ سکتی ہوں؟ کھانا بناتے وقت سورہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ جو کوئی بھی کام کرتی ہے تو میرا ذہن میں چلاتا ہے کوئی بھی سورہ, تو وہ پڑھ سکتی ہوں, اردو رہے کیا نہ رہے, اسی لیے. ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. جی بہن نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ وہ جو گھر سے چلی گئی ہیں آنے کے لیے بتا رہی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر ایک دعا ہے, ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد.
ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ دعا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے ان کے حق میں دعا کرے تو انشاءاللہ وہ جو ہے گھر واپس آ جائیں گے. اور دوسرا جو سوال کیا ہے بہن نے کہ وہ غیر مسلمین کو کی دان وغیرہ یا کھانا کھلا سکتے ہیں، تو بلا تکلف آپ کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غیر مسلمین بھائی کے ہاں آپ ان کو کھانا بھی کھلا سکتی ہیں، ان کی مدد بھی کر سکتی ہیں. اگر وہ اپنی شادی بیاہ میں آپ کو مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو آپ بلا تکلف جا بھی سکتی ہیں. اور تیسرا سوال جو بہن نے کیا کہ کھانا بناتے وقت یا ان کا قرآن شریف پڑھنے کا موڈ ہے تو کھانا بناتے وقت بھی قرآن شریف پڑھیں، اس سے کھانے میں برکت ہوگی. یا اپنا وہ مسالہ پیس رہی ہیں یا کپڑے دھل رہی ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہی ہیں تو وہ ہاتھ سے کام کر سکتی ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر یہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے اور مزید اس میں اس کام میں برکت ہوگی. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راجپور سے محمد رقیب بول رہا تھا. جی سوال کیجیے. جی میرا ایک سوال ہے، میرے فیس کو سفید پانی دیتے ہیں. جی جی سوال کیجیے، سوال مکمل کیجیے. وہ نماز یا کلام پاک پڑھ سکتے ہیں؟ سوال دوسرا سوال ہے ایک سیکنڈ سوال ریپیٹ کیجیے، سوال ریپیٹ کیجیے. دوسرا سوال ہے کہ میں روزی میں بہت ہی دعا کے لیے ہوئی یہاں سفید پانی جیتا ہے فیس کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب دوسرا سوال تو سمجھ میں آیا، روزی میں بھائی کی آواز صاف نہیں آئی. جی دوسرا سوال ان کا تھا روزی میں برکت کے لیے. روزی میں برکت کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ 2 عمل کریں. چاشت کی نماز کی پابندی کرے، چاشت کی نماز کی پابندی کرے. آج کل جو ہے وہ چاشت کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 10 بجے اور وہ 12 بجے تک ٹائم رہتا ہے. 12 رکعت ہے، لیکن یہ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں تو اس سے ان کے روزی میں برکت ہوگی. دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ ان کو ہر فرض نماز کے بعد 1 تسبیح استغفار کی پڑھنی. ہر فرض نماز کے بعد 1 تسبیح استغفار کی پڑھیں. اور دوسرے کی جو ہے چاشت کی نماز کی پابندی کرے. اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے جو ہے کاروبار میں برکت ہوگی. جی ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ ٹپک جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ناپاک ہیں، تو کیا اس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی اگر قطرات مسلسل گر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ میں، تب تو ان کے پاس عذر ہے، یہ وضو بنا لے، نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کبھی قطرات آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. ناپاک نہیں ہوں گے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور یہ دوبارہ وضو بنا کے نماز پڑھ لیں. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں ہم دانا پور سے بول رہے ہیں. ہم کو پوچھنا ہے جیسے بال میں جورا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو نہیں ہوتا ہے، چوڑی دار پاجامہ پہننا چاہیے تو نہیں پہننا چاہیے، اس پر نماز ہو جائے گا چوڑی دار پاجامہ پر؟ ٹھیک. ہلو. پھر سے ہی گرم پانی سے وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ گرم پانی سے وضو کریں گے تو ہاں ہو جائے. گرم پانی سے کرنا چاہیے تو نہیں کرنا چاہیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. جی گرم پانی سے وضو ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں اس میں. اگر کوئی ٹھنڈک ہے زیادہ یا کوئی عذر ہے تو گرم پانی سے وضو بنائے، وضو ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی. جی اور ان کا ایک سوال یہ تھا کہ چوڑی دار پائجامہ پہنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اتنے چست کپڑے پہننا
اور اتنے ٹائٹ کپڑے پہننا جس سے ان کے بدن کو ان کا بدن جو ہے دور سے ظاہر ہو، ایسے زیادہ جو ہے ٹائٹ کپڑے یا چست کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اگر وہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہے تو چوڑی دار بھی ہے تب پہن سکتی ہیں، لیکن زیادہ ٹائٹ یا اتنا چست کپڑا نہیں پہننا چاہیے. جی، اور بال میں جوڑا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک سوال یہ تھا. جوڑا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جوڑا باندھ کے نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، جوڑا کھول کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سٹی پیٹ سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ سٹی پیٹ تلنگانہ. اوکے جی سوال کیجیے. میرے دو سوال تھے. ایک کو شرک کرنے سے کیا گناہ انسان کو، اور جمعے کی تیاری کیا کیسا کرنا چاہیے اپن جمعے کے دن تیاری. شرک کرنے پر کیا گناہ ہے؟ ہاں، اور جمعے کے دن تیاری کیا کرنا چاہیے جمعے کے دن. پروگرام کے آغاز میں اس سلسلے میں بتایا گیا تھا. چلیے مختصراً آپ کو جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے ہاں تمام گناہوں کی معافی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا شرک کے علاوہ، لیکن شرک اگر آدمی کر کے گیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اور شرک ہے کیا چیز؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار، اپنا معبود بنا لینا کہ وہاں سے بھی میرا کام ہو سکتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے شرک. اور جمعے کے متعلق جو بھائی نے پوچھا وہ ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور سارے دنوں کا سردار بتایا گیا ہے. تو اللہ والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اب اس سے شروع میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے، سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، سورہ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جمعے کے دن نہانا سنت ہے، صاف کپڑے پہننا، پاک کپڑے پہننا مستحب ہے، اور خوشبو لگانا مسنون ہے. تو اس لیے ہم جمعے کی خاص طور سے تیاری کریں کہ جمعے کے دن نہائیں بھی، صاف کپڑے بھی پہنیں، خوشبو بھی لگائیں، اور تھوڑا جلدی جو ہے مسجد پہنچیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں. جمعے کے دن بتایا گیا کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ تمام دنوں کا سردار، اس لیے خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک سوال یہ تھا کہ شیونگ کرنے پر کیا گناہ ہے یا شیونگ کرنا کیسا ہے؟ سیونگ کرنا شرک کے بارے میں پوچھا ہے کہ سیونگ کے بارے میں پوچھا ہے؟ داڑھی بنانا، شیونگ کرنا. جی سیونگ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. جی داڑھی چھولانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی داڑھی کو چھولاتا ہے، استرا لگواتا ہے، تو اس کا گناہ جو ہے وہ 24 گھنٹے لکھا جاتا ہے. حالانکہ آدمی نماز کے اندر بھی مشغول ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، لیکن جو اس نے یہ گناہ کیا ہے اس کا گناہ 24 گھنٹے فرشتہ لکھتا رہتا ہے. اور اس لیے داڑھی کا رکھنا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ طریقہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے داڑھی رکھی، کبھی آپ نے اسے نہیں کرایا ہے. تو لہذا چھلوانا یہ حرام ہے. اور اس کے بعد اگر یہ لمبی داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایک مشت رکھ لے، لیکن استرا نہ لگوائے. استرا لگوانا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے اور بچنا چاہیے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مہاراشٹر سے اکبر بات کر رہے ہیں. حضرت ہمارا 3 سوال ہے. مولانا ہارون صاحب کو سلام، آپ کی پوری ٹیم کو سلام ہماری طرف سے. شکریہ. سوال کیجیے. جی بھائی جی میرا یہ سوال ہے کہ میرا بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام ہے. تو لوگ جو میری پلیٹ آتی ہے جس پہ سلیب بھرتے ہیں، تو ان سے جب میں پیسہ لانے کے لیے جاتا ہوں تو وہ مجھے پیسے کے لیے پھراتے ہیں، آج دیتے ہیں کل دیتے ہیں. تو ایسا کیا پڑھ کے جانا چاہیے کہ وہ میرے کو میرا پیسہ دے دے ہوئے؟ یہ میرا پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے سونف جو آتی ہے اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟
अच्छा, तीसरा सवाल ये हजरत मेरा, क्या मर्दान की कुव्वत बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? और हमारा खेत है, खेत में फसल गेहूं वगैरह डाले तो पानी पे क्या दम करके फसल पे डालना चाहिए कि जिसकी वजह से अनाज अच्छा हो? शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। और हमारा हजमा भी होना चाहिए, सुबह पैखाना साफ किस तरह से होना चाहिए? शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जी मौलाना साहब। भाई ने पहला जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि जब भी ये उनके पास जाएं पैसा लेने के लिए तो सबसे बेहतर ये है कि 2 रकात नमाज घर में पढ़ें, 2 रकात नमाज घर में पढ़ें और उसके बाद ये जो है एक तस्बीह पढ़ लें, या रऊफ़ु या जामियु, या रऊफ़ु या जामियु, या रऊफ़ु या जामियु की एक तस्बीह पढ़ के ये घर से जाएं तो इंशाअल्लाह इनके कामों को अल्लाह ताला बनाएगा। और दूसरा जो सवाल किया है भाई ने कि आंखों की रोशनी के लिए सौंफ के ऊपर, तो गुज़िश्ता हफ्ते मैंने बताया था कि सौंफ के ऊपर 41 मरतबा पढ़ना है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। 41 मरतबा सौंफ के ऊपर इसको पढ़ के दम करें तो इंशाअल्लाह जो है इनकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। निहार मुंह एक चम्मच खा लिया करें। और तीसरा सवाल जो भाई ने किया है कि कुव्वत बा के लिए, मर्दगानगी के लिए, तो उसके लिए 2 अमल इनको करना चाहिए। पहला अमल तो ये है कि इनको हर फर्ज नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी चाहिए। हदीस शरीफ के अंदर है कि अगर नामर्द आदमी भी इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है तो वो मर्द बन जाता है। और दूसरा अमल ये करना है कि इनको सुबह 5 खजूर खानी है और शाम को 5 खजूर खानी है। सुबह को 5 खजूर खानी है और शाम को 5 खजूर खानी है। हर फर्ज नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की भी पढ़े तो इंशाअल्लाह इसमें इनको काफ़ी जो है मदद मिलेगी। और चौथा सवाल भाई ने किया था कि पेट भी इनका नहीं सही रहता है तो खाना खाने से पहले खाने के ऊपर दम कर लिया करें, या बातिनु, या बातिनु, या बातिनु 11 मरतबा खाने से पहले खाने के ऊपर दम कर ले तो इंशाअल्लाह इनके पेट का हाजमा भी सही हो जाएगा। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब आप कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं चेन्नई से बोल रही हूँ। मेरे कुछ ख्वाब थे, मैंने जो ख्वाब में ख्वाब की ताबीर इस प्रोग्राम में नहीं बताई जाती है। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, किडनी स्टोन के लिए बोले थे ना? जी हेलो जी, किडनी स्टोन के लिए पानी में दम करके पीना बोले ना, अलम नसरा, वो नारपेट पीना है कि कैसा पीना है? जी हेलो, बेंगलुरु से आप बात कर रही हैं ना? हाँ, बेंगलुरु से बोल रही हूँ। जी, और है ना भाई बहन है ना, वो ज्यादा मिलके नहीं रहते और वो अपने घर पे बुलाए, उसके लिए क्या दुआ पढ़ना है? भाई हेलो जी, भाइयों में भाईचारगी नहीं है, मिलके नहीं रहते? हाँ जी, मिलके नहीं रहते, ज्यादातर अलग अलग रहते हैं। वो घर पे बुलाए जैसा मिलके रहे जैसा, उसके लिए क्या पढ़ना है? पहला सवाल क्या था? निहारमु अलम नसरा किडनी स्टोन के लिए नार पे पीना है या कैसा पीना है? सुबह शुक्रिया शाम कॉल में। करने के लिए, शुक्रिया। सवाल वाज़ेह हो चुका है। जी मौलाना साहब। किडनी स्टोन के लिए सूरे अलम नशरा 40 मरतबा सुबह पढ़ना है और 40 मरतबा शाम को भी पढ़ना है। और निहार मुँह कोई ज़रूरी नहीं है नाश्ता करने के बाद भी पी ले, अगर निहार मुँह पी ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। और जब तक इनकी तकलीफ़ ना दूर हो जब तक इसको जारी व सारी रखें।
اور دوسرا سوال جو بھائی بہن نے کیا ہے تو اس کے لیے میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کرے سورہ اخلاص. عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کرے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملا دے گا انشاءاللہ. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دلی سے بول رہی ہوں. جی سوال کیجیے. مولانا جی سے پوچھنا ہے میرے نا سر میں درد رہتا ہے بہت زیادہ, تو اور مطلب کان میں سے بھی آواز آتی ہے, اس کے لیے پوچھنا ہے. اور میرا ایک سوال یہ ہے, جو مولانا بتاتے ہیں نا سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور پہلا رکوع اور یہ آیت الکرسی وغیرہ 4 رکن, مطلب کتنے دن تک روز پڑھنا ہے 11 دن تک, اس کے لیے بتاتے ہیں. کس سلسلے میں بتایا گیا تھا؟ جادو, جیسے کوئی کسی کے اوپر جادو کر دیتا, اس کے لیے کیا بتایا گیا تھا آپ کو پڑھنے کے لیے؟ سورہ بقرہ ہے نا, سورہ بقرہ اس کا پہلا رکوع, آخری رکوع اور 4 رکن اور آیت الکرسی. یہ 11 دن تک بولا تھا مولانا نے پانی پینے کے لیے, تو مطلب روز پڑھنا ہے 11 دن تک یا ایک ہی باری پڑھ کے پینا ہے وہ پانی؟ ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. پہلا سوال جو بہن نے کیا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ پانی پہ دم کر کے پئیں. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ سر کا درد دور ہو جائے گا. اور دوسرا جو سوال بہن نے کیا تھا کہ گزشتہ ہفتے میں نے اس کو بتایا بھی تھا کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع اور 4 قل آیت الکرسی یہ روزانہ ان کو پانی پہ دم کر کے پینا ہے. ایک دن نہیں پینا, روزانہ, جب تک یہ تکلیف دور نہ ہو جائے اس عمل کو جاری و ساری رکھیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اورنگ آباد ڈسٹرکٹ سے یوسف بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. السلام علیکم. جی آواز بند کر دیجیے ٹی وی کی اور سوال کیجیے. سر میرے امی کو جو ہے تو رات میں نیند نہیں آتی, سر وہ چکراتا ان کا. آپ کی والدہ کو رات میں نیند نہیں آتی؟ نیند نہیں آتی اور سر وہ چکراتا ہے, رات بھر نیند نہیں آتی ان کو. جی اور کوئی پریشانی؟ سوال یہ ہے سر. اور چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. سر ہیلو. جی جی ہیلو. ہاں ایک سوال اور ہے کہ سر, ایک سوال یہ ہے کہ میرے گلے میں جو ہے تو تھوڑے پھوڑے آ گئے, پھنسے آ گئے, تو اس کے واسطے کچھ دوا دیا. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. سوتے وقت اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں, درود شریف کثرت سے پڑھیں اور اس کو پانی پہ دم کر کے بھی پی لیں. اور جو میں نے دعا بھی بتائی تھی قرآن مجید کی نیند نہ آنے کی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ 22 سپارے میں یہ دعا لکھی ہے یہ آیت, اور اس کو پانی پہ دم کر کے پئیں اور درود شریف پانی پہ دم کر کے پلائیں, انشاءاللہ جو ہے ان کے نیند آئے گی. اور دوسرا سوال جو بھائی نے کیا کہ پھوڑے پھنسی آ گئے ہیں, تو اس کے لیے قرآن مجید کی پہلے سپارے کی یہ آیت ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اس کو 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ پھوڑے پھنسی بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا میں اے پی سے بات کر رہا ہوں. جی تھوڑا نام کا معنی جاننا تھا. میرا نام ہے محمد فاضل. خواب کی تعبیر اور نام کا مطلب جو ہے یہ اپنے جو نزدیکی جو علماء جو ہیں ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اگر کچھ پریشانی ہو, کچھ مسئلہ ہو, اس کے لیے دعا
اگر کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جودھپور سے بول رہے ہیں عبدل باری. جی آواز آپ کی دھیمی آ رہی ہے. سوال کیجیے. مولانا صاحب سے مولی والا پوچھنا تھا جو مولی کا انہوں نے بتایا تھا نا دست کرنے کی. کیا بتایا تھا؟ وہ مولی پہ جو گٹکے کی عادت چھڑانے کی وہ کہا تھا نا مولی کا پوچھنا تھا. جی مولانا صاحب آپ کو کچھ سوال کرنا ہے؟ جی میں سوال سمجھ گیا بھائی کا. ٹھیک ہے. وہ مولی کے اوپر دم کرنا ہے. قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ کر اور مولی کے اوپر دم کرے اور مولی سلاد بنا کے کھانے میں بھی کھلائیں اور اس کا عرق بھی نکال کے پی سکتے ہیں. اور یہ دعا 7ویں سپارے کے دوسرے صفحے میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بقائن ضلع جواب سے بات کر رہے ہیں. ایک تو درود شریف جو مولانا نے بتائیے یہ آدمی نماز والی پڑھ رہے تو درود شریف اگر نماز کیا سوال تھا آپ کا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صحت کے لیے جو بتائی تھی دعا 3 کھجور اور ارن ککڑی یہ کھانے کی بتائی اس میں کون سا وہ پڑھ کے دم کرنی اس میں جیسے صحت کے لیے جو بتائی تھی دعا 3 کھجور. ٹھیک ہے. وہ شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین سے گزارش ہے کہ جب کال کریں تو آواز ٹی وی کی بند کر لیں کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کتنی پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں اور آپ کو بھی سمجھانے میں. جی مولانا صاحب. جی بھائی نماز والا درود شریف پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہی درود شریف پانی پہ دم کر کے پلائیں اور جب تک نیند نہ جب تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال بھائی کا وہ سمجھ میں نہیں آیا. بالکل آواز ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی تھی اس وجہ سے سوال ان کا کلیئر نہیں ہو پایا ہے. اچھا یہ ککڑی پر جو آپ نے دعا بتائی تھی دم کرنے کے لیے وہ کون سی دعا تھی یہ ان کا سوال تھا شاید. پتھری کے لیے اگر پتھری ہے تو اس کے لیے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پہلے سپارے میں یہ دعا لکھی ہے. اس کو پانی پہ دم کر کے صبح 21 مرتبہ شام کو 21 مرتبہ پیا جائے تو انشاءاللہ پتھری نکل جائے گی. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاید آپ کی ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے. ٹی وی بالکل ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ہاں بہار میں بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. ہاں اور ایک بچہ 3 سال کا بولتا نہیں اس کے لیے چاہیے. بچہ 3 سال کا ہے اب تک نہیں بولتا ہے؟ نہیں اور بچی کے رشتہ کے لیے بچے کی شادی کے لیے. ٹھیک شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بچے
3 سال کا ہو گیا بول نہیں رہا ہے، تو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، بچے کے کان میں اذان دی جائے صبح بھی اور شام کو بھی، تو انشاءاللہ وہ بولنا شروع کر دے گا۔ اور دوسرا سوال جو بھائی نے رشتے کے تعلق سے کہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایک تسبیح بعد نماز عشاء کے پڑھا کریں، یہ یا لطیف یا جامع، یا لطیف یا جامع تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ مناسب رشتہ ملے گا۔ جی تو ناظرین، دعا اور دوا پروگرام میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ فی الحال ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔